सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है शूटर। ये स्नाइपर का पार्ट 3 है और आप सुन रही हैं शूटर की किस्त नंबर 6। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। 500 रुपए की भेंट देकर मैं अपने तई बेफिक्री से बस अड्डे की तरफ रवाना हो गया, मगर मुझे बस अड्डे में दाखिल होना नसीब नहीं हुआ था। इससे पहले ही अकबी तरफ से रोशनी नमूदार हुई। चंद लम्हों के बाद एक मोटरसाइकिल मेरे पहलू में आकर रुक गई थी। उस पर 2 बंदे सवार थे। वहां मिलगुजा उजाला फैला था कि 50-60 कदम दूर खंबे पर लगे बल्ब की हल्की सी रोशनी ही वहां तक पहुंच सकती थी। करीब कोई दूसरा राहगीर भी नजर नहीं आ रहा था। उनकी शक्लें देखते ही मेरी छठी हिस्स खतरे की घंटी बजाने लगी। लगा खुफिया एजेंसी वाले पहुंच गए हैं, मगर जूं ही उन्होंने मुंह खोला, इत्मीनान भरा गहरा सांस मेरे होंठों से खारिज हुआ था। पीछे बैठे हुए शख्स ने जेब से पिस्तौल निकालकर सीधा करते हुए करख्त लहजे में कहा, शराफत से बटवा, घड़ी और मोबाइल फ़ोन हमारे हवाले करो। मुझे हकीकत तक पहुंचने में देर न लगी। बिलाशुबा ये मुखबरी पुलिस वालों ने की थी। 2 आदमियों पर काबू पाना मुश्किल नहीं था। मैं उन्हें आसानी से ठिकाने लगा सकता था, मगर यूं मैं मजीद फंस जाता। अगर वो सच में पुलिस वालों के भेजे हुए थे तो पुलिस वाले मुंतजिर होते कि कब वो डाका डालकर वापस आते हैं। मैं शराफत से रकम भी उनके हवाले कर सकता था, मगर फिर बेदस्तो पा हो जाता। अपना ज़ादेरा मैं कैसे लुटेरों के हवाले करता? वहां कदम कदम पर रकम की ज़रूरत थी। आखिरी हल ये था कि उन्हें जुल देकर बस अड्डे में घुसने की कोशिश करूं। वहां वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। देता हूं महाराज। खौफजदा होने की अदाकारी करते हुए मैंने जेब से बटवा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। जूं ही उसका हाथ बटवे की तरफ बढ़ा, मैंने अपना हाथ पीछे खींचते हुए उसके पिस्तौल वाले हाथ पर ठोकर लगाई। पिस्तौल उसके हाथ से दूर निकलकर जा गिरा। अगली ठोकर मैंने मोटरसाइकिल वाले के पहलू में रसीद की। वो मोटरसाइकिल समेत नीचे गिर गया था। मैं बगटट भाग पड़ा। दोनों मुगल्लिजात बकते हुए उठे, मगर उनके संभलने तक मैं 20-25 कदम दूर जा चुका था। जब तक वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करते मैं बस अड्डे में घुस गया था। वहां ज्यादा रौनक तो नहीं थी, मगर फिर भी इतने लोग नजर आ रहे थे कि उचक्के कोई कार्रवाई ना कर पाते। बस अड्डे में घुसते ही मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया था। वहां 2-3 बसें और चंद वैगनें नजर आ रही थी। मुझे देखकर एक वैगन वाले ने पठानकोट का नारा बुलंद किया और मैं इस बात में सर हिलाते हुए उस तरफ बढ़ गया। वैगन आधे से ज्यादा भर चुकी थी। सीट संभालते ही मैंने सामने देखा, दोनों उचक्के बस अड्डे के दाखिले पर खड़े थे। उन्होंने मुझे वैगन में बैठते देख लिया था। आधे घंटे के बाद वैगन के पहिए हरकत में आ गए। 2-3 मुसाफिर कम थे, मगर सवारियों की धमकी पर कि वो नीचे उतर जाएंगे मजबूरन ड्राइवर को चलना पड़ा था। उस वक्ती मुसीबत से जान छूटने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था। पठानकोट पहुंचने तक मैं आगे के मंसूबे सोचता रहा। मुसाफिरों की गुफ्तगू से यही अंदाजा हुआ कि पठानकोट कोई 2.5-3 घंटे लगने थे। ड्राइवर ने पाक भारत ड्राइवरों की मुश्तरका आदत के जेर असर ऊंची आवाज में गाने लगा दिए थे। मैं गाने के खूबसूरत बोलों में खो गया। मौसीकी और महबूब की यादों का गहरा ताल्लुक है। पुरकशिश साज सोचों पर यूं काबिज होते हैं कि इंसान बेबस हो जाता है। गुलूकारा का ओ साहिबा कहना मुझे ओ पलवशा लग रहा था। आंखें बंद करके मैंने तसव्वुर में महफिल सजाई जिसमें बस मैं और पलवशा थे। उसका तबस्सुम, हंसी, कह कहे, उसकी अदाएं, नाज नखरा, शोखियाँ, उसका लड़ना झगड़ना, रूठना, उसके गिले शिकवे, धमकियाँ, उसका प्यार मोहब्बत, वारिफ्तगी, सब कुछ आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगा। अगर मुझसे स्नाइपर की ज़िंदगी के सबसे मुश्किल और पुरअज़ियत मरहले का पूछा जाता तो बग़ैर लम्हा ज़ाया किए मैं जुदाई का नाम लेता। गुज़िश्ता दिनों भूख, थकन, सर्दी, बारिश वगैरह की शदीद अज़ियतें सहने के बावजूद वो लम्हात मेरे लिए इतने तकलीफ दे नहीं थे जितना जुदाई की घड़ियां होती थी। रास्ते में एक होटल पर रुक कर हमने खाना खाया और फिर गाड़ी आगे बढ़ गई। उसके बाद वैगन मंजिल आने तक रुकी नहीं। ड्राइवर ने जूं ही अड्डे में गाड़ी रोकी, मैं अपना थैला संभाल कर नीचे उतर गया। रात के 2:30 का अमल था। वहां एक शख्स से मिले बगैर मैं आगे नहीं जा सकता था, इसलिए शब बसरी का ठिकाना ढूंढने बस अड्डे से बाहर आ गया। पता ये चला था कि करीब ही काफ़ी होटल मौजूद थे जहां रात गुजारी जा सकती थी। बस अड्डे से निकलकर मैं बमुश्किल 50-60 कदम ले पाया था कि एक मोटरसाइकिल जन से सामने आकर रुकी। उस पर 2 मस्टंडे सवार थे। कहाँ जा रहे हो महाराज? हम छोड़ आते हैं।
अकबी सीट पर बराजमान मकरू सूरत शख्स ने पिस्तौल की झलक दिखाते हुए इत्मीनान भरे अंदाज में पूछा। मुझे हैरत का झटका लगा था। ना जाने पठानकोट में मेरे कौन से दुश्मन पैदा हो गए थे। मैं इब्तदाई झटके से संभल कर बोला, शुक्रिया भाई साहब, पैदल ही ठीक हूँ। मोटरसाइकिल से उतरकर बदतमीजी से मेरा गिरबान थामते हुए वो जहरखंद हुआ। क्या ख्याल था, मनोहर दादा के बंदे पर हाथ उठाकर भागने में कामयाब हो जाओगे? मैंने हकलाने की अदाकारी की ताकि उनसे असल बात उगलवा सकूं। कौन मनोहर दादा और किस पर मैंने हाथ उठाया है? उसने गिरेबान वाले हाथ को झटका देते हुए इंकशाफ किया। अंतनगर में तुम जिन मोटरसाइकिल सवारों को चकमा देकर भागे हो, वो मनोहर दादा के आदमी हैं। मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा था कि वो कौन लोग हो सकते थे। उसके ज़बान खोलने पर तस्दीक हो गई थी। यकीनन अंतनगर में मुझे टकराने वाले उचक्कों ने पठानकोट में मौजूद अपने साथियों को सूरत हाल से आगाह किया था। ऐसे उचक्के आसानी से पीछा नहीं छोड़ा करते। उसने दाएं हाथ से मेरा गिरेबान पकड़ा था और बाएं हाथ में पिस्तौल थामा हुआ था। एकदम मेरे बाएं हाथ का मुक्का उसके पिस्तौल वाले हाथ पर लगा। इसके साथ ही मैंने दायां हाथ जोर से उसके दाएं हाथ की पुश्त पर मारा। अपनी उंगलियों से उसकी हथेली पर गिरफ्त जमाते हुए मैंने बायां हाथ उसकी कोहनी के नीचे रखकर झटके से ऊपर उठाया। वो बेसाख्ता नीचे झुकते हुए घूम गया था। बाएं हाथ से मैंने मुड़ी हुई कोहनी को मजीद आगे की तरफ धकेला। उसके होंठों से करीह चीख निकली, क्योंकि उसका बाजू कंधे के जोड़ से निकल गया था। वो तड़पते हुए घुटनों के बल गिर गया। ये सारी कार्रवाई इतनी तेजी और चाबुक दस्ती से हुई थी कि उसका साथी कोई मदद ना कर सका। वो बस हड़बड़ाकर सीधा हुआ और मोटरसाइकिल को स्टैंड पर लगा ही रहा था कि मेरी बाएं लात उसकी ठोड़ी के नीचे लगी। उफ की दर्दनाक आवाज निकालता हुआ वो दूसरी जानिब उलट गया था। मोटरसाइकिल भी नीचे गिर गई थी। जब तक वो उठने में कामयाब होता, मैं जकन भरकर करीब हुआ और अपनी दाएं एड़ी उसके सर पर ऐसे रसीद की कि जैसे फौजी परेड के दौरान में कदम मार करते हैं। उसका सर पुख्ता सड़क से टकराया और उसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। मैं मुड़कर दूसरे के करीब हुआ। बड़े ढीठ हो यार, सोचा था इशारे से समझ जाओगे, मगर लातों के भूत बातों से बहल जाएं तो उन्हें भूत कौन कहे। ये कहते ही मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर उठाया। वो गिड़गिड़ाया, क्षमा चाहता हूँ, अपन को मालूम न था कि आप उस्ताद हो। मैं मुतबस्सम हुआ। बहुत जल्दी समझ में आ गया है, अपन मानिक हरामी की बातों में आ गया था। खैर, थोड़ा सा कष्ट तो भुगतना पड़ेगा बालिक। कहते हुए मैंने उसका गिरेबान छोड़ा और ठोड़ी पर दायरवी मुक्का जड़ दिया। वो लहराते हुए औंधे मुंह गिर गया था। तलाशी लेने पर दोनों के पास मुकामी साख्ता पिस्तौल और थोड़ी सी नकदी बरामद हुई। पिस्तौल नाकिस म्यार के थे, इसलिए मेरे किसी काम के नहीं थे। दोनों की स्लाइड उतार कर मैंने फायरिंग पिनें तोड़ी और पुर्जे दूर दूर उछाल दिए थे। उनकी गर्दनें तोड़ने का भी इरादा हुआ कि पठानकोट क़याम के दौरान में वो मुझे तंग कर सकते थे, मगर फिर सोचा, नामालूम अंतनगर के उचक्के मानिक ने किस किस को मेरा हुलिया बताकर मदद मांगी थी। मैं वहां के गुंडों के खिलाफ ऐलान जंग करने नहीं आया था। उन्हें जिंदा छोड़ने पर झगड़ा खत्म होने की उम्मीद ज्यादा थी। गो ये सारा खेल लम्हों में निपटा था, मगर इसके बावजूद वहां कुछ बंदों ने यह सब कुछ होते अपनी आंखों से देखा था और पराई आग में दामन जलाने के बजाय उन्होंने नज़रअंदाज करना ज्यादा मुनासिब समझा। वहां से जल्दी निकलने को मुझे मोटरसाइकिल काम आ सकती थी। मीटर में चाबी लगी थी। मोटरसाइकिल सीधी करके मैंने किक लगाई और सिमत का तयन किए बगैर चल पड़ा। किलोमीटर भर के फासला तय करने के बाद मैंने मोटरसाइकिल सड़क के किनारे छोड़ी और एक बाजार में घुस गया। इतनी रात गए, बाजार सुनसान पड़ा था। मेरी नज़रें किसी मुनासिब होटल की तलाश में थी ताकि रात का बकिया हिस्सा सुकून से गुजार सकूं। 2-3 होटल नज़र आए, जिनमें से एक भी मेरे मतलब का नहीं था। मैं जल्द अज जल्द किसी होटल की चार दीवारी में महफूज होना चाहता था ताकि सड़क गर्दी करते और गलियां नापते हुए पुलिस वालों या राह के नुमाइंदों से टाकरा होने का ज़्यादा खदशा था। खैर, आध पौन घंटे की तगोदो के बाद एक दरमियाना दर्जे का होटल नज़र आ गया था। दाखिली दरवाजे पर चौकीदार बैठा था। मुझ पर उचटती हुई नज़र डालकर वो मोबाइल स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो गया, जहां एक गरीब लड़की को तशन्नुज का दौरा पड़ा हुआ था। गरीब इसलिए कहा कि बेचारी के बदन पर मुकम्मल लिबास ही मौजूद नहीं था, साथ ही जज्बात को बरअंगीख्ता करने वाले साज गूंज रहे थे। इतनी मेहरबानी चौकीदार ने ज़रूर की थी कि मोबाइल स्पीकर की आवाज़ मध्यम रखी थी। यूं कम अज़ कम आवाज़ के दायरे में आने वाले मुहज़्ज़िब अफराद का सुख गारत नहीं हो रहा था। इस्तकबालियन कुर्सी पर ऊँघता हुआ मिला। मेरे मेज़ को खटकाने पर सर झटकता हुआ सीधा होकर बैठ गया। शब बसरी को कमरा दरकार है। मैं सीधा मतलब की बात पर आया। नाम, रजिस्टर खोलकर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ।
میں نے شناختی کارڈ پر درج نام بتایا، آکاش چڈا۔ اس نے اگلا سوال پوچھا، پتہ، اور میں نے شناختی کارڈ اس کی جانب بڑھا دیا۔ پتہ درج کر کے اس نے شناختی کارڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، کتنے دن رہنا ہے؟ میں رسان سے بولا، 2 دن، 24 گھنٹوں کا 1000 روپیہ ہوگا، کھانے پینے کا بل علیحدہ ہوگا۔ میں نے 2000 کا نوٹ اس کی جانب بڑھا دیا۔ نوٹ جیب میں ڈال کر اس نے دیوار پر نصب بورڈ سے ایک چابی اتار کر میری طرف بڑھائی۔ دوسری منزل، کمرہ نمبر 31۔ میں سر ہلاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے ایک چکر لگا کر دوسری منزل کا جائزہ لے لیا تھا۔ کمرہ نمبر 31 میں داخل ہو کر میں نے سب سے پہلے تو باریکی سے تلاشی لی، کیونکہ ایسے ہوٹلوں میں عموماً خفیہ کیمرے نصب ہوتے ہیں جو مہمانوں کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ خفیہ ایجنسی سے بھی ان کے روابط ہوتے ہیں۔ جاسوسوں کو پکڑوانے میں ایسے کیمرے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ گاہے گاہے پریمی جوڑوں کی نازیبا ویڈیوز بھی ہاتھ لگ جاتی ہیں جو انہیں بلیک میل کرنے کے بھی کام آتی ہیں اور کسی واہیات سائٹ کو بیچی بھی جا سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ میں نے اپنے آخری کورس میں سیکھا تھا، مگر باریک بینی سے تلاشی لینے پر بھی کوئی ایسا آلہ نہیں ڈھونڈ پایا تھا جس سے کوئی مجھے سن یا دیکھ سکتا۔ مکمل اطمینان کرنے کے بعد میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح کی اذان سن کر آنکھ کھلی، وضو کر کے میں نے کمرے ہی میں نماز ادا کی اور دوبارہ لیٹ گیا۔ دوسری مرتبہ دن چڑھے ہی آنکھ کھلی تھی۔ دستی گھڑی پر نظر دوڑائی، سوئیاں 10 کا ہنسا عبور کر چکی تھی۔ میں تازہ دم ہو کر ہوٹل سے نکل آیا۔ ناشتے کا وقت تو گزر چکا تھا۔ ایک مسلم ہوٹل میں دوپہر کا کھانا کھا کر میں نے دودھ پتی کی 2 پیالیاں میدے میں انڈیلیں اور بل چکا کر باہر نکل آیا۔ دروازے ہی پر مجھے خالی رکشہ مل گیا تھا۔ اندر بیٹھ کر میں نے ڈرائیور کو نزدیکی مارکیٹ میں جانے کو کہا۔ مارکیٹ پہنچ کر میں نے ایک چھوٹا سا بیگ خریدا کہ کپڑے کا تھیلا دیہاتی پس منظر کے لیے تو عمدہ تھا، جدید شہر میں مجھے تماشا بنا سکتا تھا۔ 2 جینز کی پتلونیں اور بنیان بھی خرید لیں کہ انڈیا کے عام جوان عموماً یہی لباس پہنتے ہیں۔ ویسے بھی اچکوں کا ایک گروہ میرے مخالف ہو گیا تھا۔ ان کے ساتھ لڑ بھڑ کر توانائی ضائع کرنے سے بہتر تھا کہ میں حلیہ ہی تبدیل کر لیتا تاکہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آتی۔ خریداری کے بعد ایک صاف ستھرے حمام میں گھس گیا۔ اپنے لمبے بال فوجی کٹ کروا کر میں نے داڑھی پر باریک مشین پھروائی اور مونچھیں بالکل صاف کر دیں۔ حمام میں داخل ہوتے وقت میں ایک دیہاتی نظر آ رہا تھا، مگر باہر نکلتے وقت جدید شہر کا بگڑا ہوا جوان۔ پٹھان کوٹ میں مجھے جیسوال چلڈرن ہاسپٹل کی لیبارٹری کے ایکس رے ڈپارٹمنٹ کے مادھو راج کو ملنا تھا۔ ایک خالی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر میں اندر گھس گیا۔ جیسوال چلڈرن ہاسپٹل کا سن کر اس نے سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ پٹھان کوٹ اتنا بڑا شہر نہیں ہے۔ ٹیکسی نے جیسوال چلڈرن ہاسپٹل تک 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگائے تھے۔ ہسپتال کی مستطیل عمارت کے سامنے اتر کر میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو فارغ کیا اور ہسپتال کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ داخلی دروازے پر 2 چوکیدار موجود تھے، مگر وہ لوگوں سے کوئی تعارض نہیں کر رہے تھے۔ ہسپتال میں کافی چہل پہل تھی، جو کہ عمومی طور پر ہسپتالوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے چہروں پر پریشانی مترشح تھی۔ یوں ہسپتال کا رخ اکثر کرتے بھی وہی لوگ ہیں جنہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہو۔ ایک خاک روب سے لیبارٹری کا محل وقوع پوچھ کر میں اس طرف بڑھ گیا۔ 2-3 راہداریوں سے گھوما، چند دروازے پھلانگے اور لیبارٹری کے سامنے پہنچ گیا۔ ایکس رے ڈپارٹمنٹ ڈھونڈنا چنداں دشوار نہیں تھا۔ وہاں 2-3 عورتیں اور 4-5 مرد پہلے سے موجود تھے۔ زیادہ تر کے ہمراہ بچے نظر آ رہے تھے۔ میں بھی انتظار میں بیٹھ گیا۔ مادھو راج کی عمر 35-36 سال ہوگی۔ میانہ قامت، گہری سانولی رنگت، گھنگریالے بال اور سڈول جسم، ہونٹوں پر پھیلی خوبصورت مسکراہٹ اس کی خوش اخلاقی کا مظہر تھی۔ باری آنے پر میں نے قریب جا کر مخصوص کوڈ ورڈ ادا کیا۔ مادھو بھائی، میں نے شکروار کو اپنے بچے کا ایکس رے کروایا تھا، مگر اس کی رپورٹ اب تک نہیں ملی۔ اس نے بالکل نارمل انداز میں میری آنکھوں میں جھانکا اور جوابی کوڈ بولا، مہاراج تاریخ بتائیں، نامعلوم آپ کس شکروار کو آئے تھے؟ یہ کہہ کر اس نے ایک لمحہ سوچنے کی اداکاری کی۔ تمہارے بچے کا نام بلرام تو نہیں ہے؟ میں نے کوڈ ورڈ کا اگلا حصہ ادا کیا۔ نہیں بھائی، اس کا نام تو سوراج چڈھا ہے۔ اسے ساتھ ہی لے آتے تو دوبارہ ایکس رے کر لیتے، اس نے بظاہر جھلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کوڈ ورڈ کا آخری حصہ بولا، اگر نہ ملا تو اسے بھی بلوا لوں گا۔ وہ نرم لہجے میں بولا، فی الحال آپ بیٹھیں، جو ہی رش ختم ہوتا ہے میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہچان مکمل ہو گئی تھی۔ میں اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتا ہوا بینچ پر بیٹھ گیا۔ 1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا تھا، یہاں تک کہ کھانے کا وقفہ ہو گیا۔ اس نے مجھے قریب بلایا۔ شمع چاہتا ہوں بھائی، آپ کا ایکس رے نہیں مل سکا۔ آپ یوں کریں کہ اپنا موبائل فون نمبر لکھ دیں،
اگر بعد میں مل گیا تو مطلع کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا نوٹ پیڈ میری طرف دھکیلا، جس کے نیچے ایک لفافے کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ میں نے صفائی سے لفافہ پکڑا اور نوٹ پیڈ واپس دھکیلتے ہوئے جھلاتے ہوئے بولا، دھنیہ واد، میں دوبارہ ایکس رے کروا لوں گا۔ لفافہ پتلون کی جیب میں منتقل کرتا ہوا میں لیبارٹری اور پھر ہسپتال سے باہر آ گیا۔ وہاں سے میں سیدھا اپنے ہوٹل پہنچا اور غسل خانے میں گھس کر لفافے کا جائزہ لینے لگا۔ اندر ایک خط موجود تھا جس میں لمبی چوڑی تفصیل درج تھی۔ بظاہر ایک شخص نے اپنے دوست کو خیریت کا خط لکھا تھا، لیکن در حقیقت اس میں مجھے آگے کا منصوبہ بتایا گیا تھا۔ خط کو ڈی کوڈ کرنے پر معلوم ہوا کہ مجھے جالندھر جانا تھا۔ وہاں عوامی پارک کے سامنے ایک سگریٹ پان کا کھوکھا تھا، مجھے اسی کھوکھے والے کو ملنا تھا۔ کھوکھے تک پہنچنے کا راستہ اور کھوکھے والے کو اپنی شناخت وغیرہ کروانے کا طریقہ کار بھی درج تھا۔ ساری معلومات ذہن نشین کرنے کے بعد میں نے خط جلا کر راکھ پانی میں بہائی اور باہر نکل آیا۔ پٹھان کوٹ میں مزید رکنا بیکار تھا۔ میں نے مختصر سامان سمیٹ کر بس اڈے کا رخ کیا۔ گو وہاں سے جلندھر جانے کے لیے ریل گاڑی بھی مل جاتی، مگر مجھے بس کا سفر مناسب لگا تھا۔ بس اڈے پر زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ 2 گھنٹوں کا راستہ خیریت سے کٹا تھا۔ دماغ میں اچکوں کے گروہ سے مٹ بھیڑ ہونے کا خطرہ موجود تھا، مگر اللہ پاک نے کرم فرمایا اور بچت ہو گئی تھی۔ جلندھر کافی بڑا شہر ہے۔ میں نے رات ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں گزاری اور صبح ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر عوامی پارک کی طرف چل پڑا۔ متعلقہ پارک ڈھونڈنے کو مجھے زیادہ تگ و دو نہیں کرنا پڑی تھی۔ اس کے سامنے کافی ساری دکانیں موجود تھیں، البتہ سگریٹ پان کا کھوکھا ایک ہی تھا۔ 2-3 خریداروں کو بھگتا کر جو ہی کھوکھے والا میری طرف متوجہ ہوا، میں نارمل انداز میں بولا، 1 گولڈ لیف سگریٹ دینا بھائی۔ اس نے بے پرواہی سے گولڈ لیف کی ڈبی سے ایک سگریٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے 50 کا نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، 1 ٹافی دے دو اور باقی پیسے رکھ لو۔ وہ ہلکا سا چونکا، مگر فوراً اپنے جذبات پر قابو پاتا ہوا بولا، 150 سے غربت کہاں مٹتی ہے بابو، دینے ہی ہیں تو 50-60 ہزار پکڑاؤ تاکہ لینے کا مزہ تو آئے۔ میں رکھائی سے بولا، میں اتنی ہی استطاعت رکھتا ہوں بھائی، نہیں چاہیے تو واپس کر دو۔ یہ لیں جی اپنی بقیہ رقم، اتنا بھاری احسان مجھ سے کہاں اٹھے گا۔ اس نے بقیہ ریزگاری میری جانب بڑھائی، جو میں نے جیب میں ڈال دی۔ پہچان کا مرحلہ با احسن و خوبی طے ہو گیا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھ کر احتیاط کے تقاضے پورے کیے اور پھر دبے لہجے میں بولا، نیو کرشنا کالونی، گلی نمبر 5، مکان نمبر 14، اگلی ہدایات وہاں سے ملیں گی۔ پہچان کے الفاظ، رہائش کے لیے کمرہ مل جائے گا، اکیلا ہوں مگر شریف آدمی ہوں۔ اگر میں نے تازہ کورس نہ کیا ہوتا تو اس طریقہ کار پر ضرور ناک بھون چڑھاتا، مگر اب مجھے اپنے خیر خواہوں کی مشکلات کا بھی اندازہ تھا اور اس احتیاط کی ضرورت سے بھی بخوبی آگاہ تھا، اس لیے خوش دلی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے راستے ہو لیا۔ دشمن ملک میں اپنی بقا کی خاطر جاسوسوں کو بہت پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، کئی احتیاطوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، 20 ضرورتوں کو پس پشت ڈالنا پڑتا ہے، اخلاقی اقدار کو پامال کرنا پڑتا ہے، تکلیفوں اور اذیتوں کے لیے دامن کشادہ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر وطن کی خدمت کا حق ادا ہوتا ہے۔ چند قدم لیتے ہی نیو کرشنا کالونی تک جانے کو رکشہ مل گیا تھا۔ گلی نمبر 5 کی نکڑ پر اتر کر میں نے رکشے والے کو فارغ کیا اور محتاط انداز میں کشادہ گلی میں داخل ہو گیا۔ گھروں کے سامنے مکان نمبر کی تختیاں درج تھیں، اس لیے مکان نمبر 15 بغیر تگ و دو کے مل گیا تھا۔ اطلاعی گھنٹی بجانے پر ایک ادھیڑ عمر شخص نے دروازہ کھولا۔ نمستے، میں نے ہاتھ باندھ کر ہندوؤں کے طریقے پر سلام ڈالا۔ جوابی آداب کہہ کر وہ مستفسر ہوا، جی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ رہائش کو کمرہ مل جائے گا، اکیلا ہوں مگر شریف آدمی ہوں۔ گلی میں سرسری نظر دوڑا کر اس نے بغیر جواب دیے پیچھے ہو کر مجھے اندر آنے کا راستہ دیا اور میرے داخل ہوتے ہی دروازہ کنڈی کر دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا، اس کی میت میں چلتے ہوئے مختصر سا صحن عبور کر کے ہم ڈرائنگ روم میں گھس گئے، مگر وہاں بٹھانے کے بجائے وہ مجھے اندرونی کمرے میں لے گیا تھا۔ پدھاریے، فوم والی کرسی کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے وہ باہر نکل گیا۔ ایک درمیانہ سا کمرہ تھا جس میں سنگل بیڈ اور خوابگاہ کا دوسرا سامان موجود تھا۔ اس کی واپسی کھانے کے برتنوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں کمرے کا اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا۔ میرے سامنے کھانے کی ٹرے رکھ کر اس نے بیڈ پر نشست سنبھال لی۔ کھانا اس نے بھی میرے ساتھ ہی کھایا اور اس دوران میں رسمی گفتگو کرتا رہا۔ میں بلا تکلف کھانے کو جڑ گیا تھا۔ کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے وہ مطلب کی گفتگو پر آیا۔ پہلے اسے نیو دہلی میں رکھا گیا تھا، ہفتہ ہوا دوبارہ ممبئی میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہاں منتقلی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی،
یقیناً وہ ڈینو کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، ممبئی میں کس مقام پر قید ہے؟ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے کہ اس بارے میں ممبئی جا کر ہی معلوم ہوگا۔ کس سے پتہ چلے گا؟ وہ ممبئی کا ایک پتہ بتاتے ہوئے بولا، یہاں پر آپ کو ایک نرس بملا کور ملے گی، باقی تفصیل اس سے معلوم ہوگی۔ میں نے حیرانی ظاہر کی، ایک سکھ لڑکی پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ وہ متبسم ہوا، مجھ پر کر رہے ہو تو اس پر بھی کرنا پڑے گا کہ اس کا نام میرے واسطے سے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ میں جلدی سے بولا، شک نہیں رہا، بس متعجب ہوں۔ اس نے وضاحت کی، وہ تحریک خالصتان کی سرگرم رکن ہے، بعض اوقات ہم ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں۔ میں مستفسر ہوا، ممبئی میں اپنے آدمی بھی تو ہوں گے؟ وہ رکھائی سے بولا، فکر نہ کرو، جب ضرورت پڑے گی وہ آپ کو ڈھونڈ لیں گے۔ میں نادم ہوا، معذرت، شاید آپ کو برا لگا۔ وہ صاف گوئی سے بولا، آئندہ خیال رکھنا، جتنا ضروری ہو اتنا ہی بتایا جاتا ہے، اور سچ کہوں تو ہم میں سے ہر ایک کا دوسرے سے لا تعلق اور انجان رہنا ہی ہماری بقا کا ضامن ہے۔ میں مدعے پر آیا، بملا کو شناخت کیسے کروانا ہوگی؟ اس نے طریقہ کار بتا کر پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ کی ضروریات پوری کرنا میری ذمہ داری میں آتا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، فی الحال تو کچھ نہیں۔ اس نے مجھے ایک موبائل فون پکڑایا، اسے غیر محفوظ سمجھنے پر پھینک دینا، اور نشست چھوڑتے ہوئے بولا، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ میں الوداعی مصافحہ کر کے نکل آیا۔ جلندر میں کوئی کام باقی نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے وہاں رکنا ضروری نہ سمجھا۔ ممبئی میرا دیکھا بھالا شہر تھا، اب تو وہاں کے زیر زمین حلقوں میں بھی اپنے شناسا موجود تھے۔ گو احباب کے ساتھ ساتھ وہاں دشمن بھی کافی تھے، خاص کر کے کرن چاولہ جیسا خطرناک شخص بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ البتہ یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اب تک ممبئی ہی میں موجود تھا یا اس کی تبدیلی کہیں اور ہو گئی تھی۔ خیر، اس کے بارے میں ممبئی پہنچتے ہی معلوم ہو جانا تھا۔ میں آگے کا لایا عمل سوچنے لگا۔ میرے سامنے 3 مقاصد تھے، وگنیش شکلا کا قتل، ڈینو کی اور ممتا دیدی کی رہائی۔ گو سرکاری طور پر مجھے ممتا دیدی کے بارے میں نہ تو کوئی ہدایات ملی تھی اور نہ کسی کا مفاد اس سے وابستہ تھا کہ میں اسے آزاد کرواتا۔ یہ بس میرے اپنے جذبات تھے۔ وہ میری منہ بولی بہن تھی اور گزشتہ مشن میں انہوں نے میری کافی مدد کی تھی۔ ان کی آنکھوں میں مجھے ہمیشہ بے پایا خلوص، شفقت اور محبت نظر آتی تھی۔ اپنے دیس کی سچی سیوک ہونے کے باوجود وہ میرے بارے میں بہت جذباتی تھی اور میری مدد کرنے کی پاداشی میں کال کوٹھڑی ان کا نصیب بنی تھی۔ وگنیش شکلا کو ٹھکانے لگانے کو مجھے سنائپر رائفل کی ضرورت پڑنی تھی۔ گو ممبئی میں سنائپر رائفل کا حصول کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا، مگر میرا دماغ پرانی رفیقہ سے ملاقات کو مچل اٹھا۔ SR-1 ایک بہترین سنائپر رائفل تھی اور تکنیکی لحاظ سے اسے 15-20 گولیاں فائر کرنے کی گنجائش اب تک موجود تھی۔ انڈیا سے نکلتے وقت میں نے SR-1 سورت کے قریب دھامن نامی گاؤں کے مضافات میں دفن کی تھی۔ نہ جانے وہ اب تک وہاں موجود تھی یا کسی اور کے ہاتھ چڑھ گئی تھی۔ حالات کا تجزیہ کرنے پر مناسب یہ معلوم ہو رہا تھا کہ مجھے وگنیش شکلا کو پہلی فرصت میں ٹھکانے لگانا چاہیے تھا، کیونکہ ممبئی میں میری آمد کا جوں ہی شہرا ہوتا اس نے احتیاطی تدابیر بڑھا دینا تھی۔ ہو سکتا ہے مستقل زیر زمین ہو جاتا۔ میں اس کے انتظار میں ممبئی میں ڈیرے ڈال نہیں سکتا تھا۔ وہ خود چھپ کر اپنے پورے گروہ کو میرے خلاف میدان میں لے آتا۔ یوں میں شکاری کے بجائے شکار بن جاتا، اور اگر پہلے اسے ٹھکانے لگا دیتا تب کم از کم ایک دشمن تو راستے سے ہٹ جاتا۔ آگے کا لایا عمل طے کر کے میں جلندر سے سورت روانہ ہو گیا۔ طویل سفر تھا، لیکن لمبے روٹ کی آرام دہ بس کی وجہ سے زیادہ تکلیف نہ ہوئی۔ دوران سفر یادداشت پر زور دے کر میں نے دھرمو دادا، وشواس سنگھ، پریتو بھابھی، ڈاکٹر سجاتا وغیرہ کے فون نمبر یاد کیے اور موبائل میں درج کر لیے کہ ممبئی پہنچ کر ان سے رابطے کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ اگلے دن سپہر ڈھلے سورت پہنچا، رات ہوٹل میں گزار کر صبح سویرے دھامن روانہ ہو گیا۔ بس اڈے میں گاڑی سے نکلتے ہی میرے قدم اس مخصوص مقام کی طرف بڑھ گئے جہاں میں نے SR-1 کو دفن کیا تھا۔ وہ مقام گاؤں سے اتنا دور نہیں تھا، مگر دن کے وقت دائیں بائیں لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے وہاں کھدائی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اندھیرا چھا جانے کے تک کام مؤخر کر کے میں واپس دھامن گاؤں لوٹ آیا۔ وہاں عبد الخالق کے گھر ہم نے چند دن گزارے تھے۔ ہوٹل کے بجائے میں نے شام تک کا وقت ان کے گھر گزارنے کا سوچا۔ اتفاقاً وہاں پہنچ ہی گیا تھا تو ملنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ دھامن گاؤں قریباً ویسے کا ویسا ہی تھا جیسے گزشتہ بار چھوڑ کر گیا تھا۔ مطلوبہ مکان ڈھونڈنے میں مجھے ذرا بھی دقت نہیں ہوئی تھی۔ گھنٹی بجانے پر خود عبد الخالق باہر نکلا تھا۔ جی، میرے چہرے پر اچٹتی نظر ڈال کر اس نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر بے رونقی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے خود کو ہونک محسوس کیا۔ ایک مرتبہ تو جی چاہا کہ چپکے سے لوٹ جاؤں،
مگر پھر تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ چچا جان، میں ذیشان حیدر ہوں۔ ارے آپ؟ معذرت خواہ ہوں، پہچان نہ سکا۔ قطع کلامی کرتے ہوئے اس نے معانکے کو بازو پھیلا دیے تھے، چہرے پر لہجے بھر کو بشاشت نمودار ہوئی تھی۔ پرتپاک انداز میں مل کر وہ مجھے گھر میں لے گیا۔ عبدالخالق کی بیوی ساجدہ، بیٹے اسحاق اور بیٹی عائشہ نے بھی مجھے آسانی سے پہچان لیا تھا۔ اتوار تھی، اس لیے تمام لوگ گھر ہی میں مل گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں مہمان خانے میں بیٹھا دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا۔ دوران گپ شپ عبدالخالق نے وہاں آمد کا مقصد پوچھا۔ میں ہنسا۔ یہ آنا جانا تو لگا رہتا ہے چچا جان۔ وہ ممنونیت سے بولا، بڑی بات کہ آپ نے ہمیں ملنے کو وقت نکالا۔ پچھلی بار پری نے اس کی بیٹی عائشہ کو تعلیمی اخراجات کی مد میں ہیرے کا لاکٹ دیا تھا۔ بلا شبہ وہ مہربانی انہیں اچھی طرح یاد تھی۔ میں نے خفیف لہجے میں وضاحت کی، اتفاق سے دامن میں کام پڑ گیا تھا، اس لیے ملنے کو آ گیا۔ وہ اطمینان سے بولا، کسی بہانے آئے تو اب چند دن تو سیوا کا موقع دیں گے۔ میں اطمینان سے بولا، شام تک یہیں ہوں۔ وہ معترض ہوا، یہ تو خیر زیادتی ہے چچا جان، کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ذیشان بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ساجدہ خالہ نے ووٹ میرے پلڑے میں ڈالا۔ عبدالخالق نے گہرا سانس لیا۔ چلیں، جو مناسب سمجھیں۔ وہ گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ میں نے شدت سے محسوس کیا تھا کہ تمام گھر والوں کے چہرے پر پریشانی ثبت تھی۔ شاید وہ میری آمد سے دلی طور پر خوش نہیں تھے، یا کوئی ایسی بات تھی جس کا تذکرہ کرنا انہیں گوارا نہیں تھا۔ میں نے پوچھنے کی زحمت نہ کی کہ تجسس مناسب تھا۔ کھانا کھا کر میں نے مہمان خانے میں ظہر کی نماز پڑھی اور آرام کو لیٹ گیا۔ گرمیوں کے دن تھے، پیٹ بھرنے کے بعد قیلولہ کرنے کو دل چاہ رہا تھا، مگر میں زیادہ دیر آرام نہیں کر سکا تھا۔ دروازے کی گھنٹی بجائی گئی اور پھر انتظار کیے بغیر دروازہ زور سے دھڑ دھڑایا گیا تھا۔ میں اٹھ بیٹھا، مگر کمرے سے باہر نہ نکلا۔ لمحہ بھر کے بعد ہی چند مردانہ آوازیں سنائی دیں، جن کے لہجے میں کافی غصہ اور برہمی پائی جاتی تھی۔ میں نے باتوں پر کان دھر دیے۔ بڈھے، تمہیں ایک دن کی مہلت دی تھی نا کہ حرام کے پلے کو بچانا ہے تو نقصان کی بھرپائی کرنا ہوگی۔ عبدالخالق منمنایا، آپ زیادتی کر رہے ہیں، میرا بیٹا بے قصور ہے۔ یہ بے قصور ہے، کرخت لہجے میں کہا گیا، ساتھ ہی چٹاخ کی زوردار آواز گونجی۔ یقیناً کسی چہرے پر تھپڑ پڑا تھا۔ ساجدہ خالہ کی لرزتی آواز ابھری، پلیز میرے بیٹے کو نہ ماریں، ہم پیسے دیں گے۔ استہزائی کہہ سے کہا گیا، رقم ہی لینے آئے ہیں نا خالہ؟ ساجدہ خالہ ملتجی ہوئیں، ہمیں تھوڑی مہلت چاہیے، قسطوں کا کاروبار نہیں کرتے، ہمیں پیسے چاہیے ابھی۔ مکان بیچتے ہو، زیور بیچتے ہو، یا اس چھوکری کو بیچتے ہو؟ کافی غلیظ انداز تھا اس کا۔ میرا خون کھولنے لگا تھا، مگر میں مداخلت کر کے معاملے کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے شام تک چلے جانا تھا، بعد میں انہیں کون بچاتا؟ یہ بھی ممکن تھا ہنگامے میں ایک آدھ بندہ مارا جاتا اور پولیس کی آمد میرے لیے مشکلات کھڑی کر جاتی۔ ایسے معاملات سے جتنا دور رہتا اتنا ہی بہتر تھا۔ غنڈوں کے جانے کے بعد عبدالخالق سے مکمل بات معلوم کر کے میں ان کی مقدور بھر مدد کر سکتا تھا۔ غلط بات نہیں کرنا، میری بہن کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بہن کے نام پر اسحاق کے خون نے جوش مارا تھا۔ تیری بہن کی؟ گندی گالی بکتے ہوئے غالباً اس نے اسحاق پر حملہ کر دیا تھا، کیونکہ تھپڑوں اور لاتوں کی آواز کے ساتھ ساجدہ اور عائشہ کی چیخیں ابھری تھیں، اور خدا رسول کے واسطے دیتے ہوئے اسحاق کو بچانے لگیں۔ پھر شاید کسی نے عائشہ کو پکڑا تھا کہ اس نے چلاتے ہوئے کہا، چھوڑو مجھے خبیث کمینے۔ دو تین کری کہے ابھرے، تبھی معاملہ میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میری احتیاط انہیں ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچا سکتی تھی۔ دروازہ کھول کر میں بگولے کی طرح باہر نکلا۔ وہ 4 آدمی تھے، ایک نے عائشہ کو بالوں سے پکڑا تھا، 2 اسحاق کی مرمت کر رہے تھے، جبکہ تیسرا ہاتھ میں پستول پکڑے اطمینان سے وہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ میرے قدموں کی آواز پر پستول بردار چونک کر میری طرف متوجہ ہوا، مگر اتنی دیر میں قریب پہنچ کر حملہ کر چکا تھا۔ پسلیوں کے نیچے بھرپور گھونسا رسید کر کے میں نے اسے نیچے جھکایا اور ایک دم گھٹنا اٹھا کر اس کی ٹھوڑی پر وار کر کے اسے لیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی بھرپور کرا سنتے ہی باقی میری طرف متوجہ ہوئے۔ عائشہ کے بالوں سے پکڑنے والا غرایا، ابے تو کون ہے؟ مگر میں جواب دیے بغیر اس کی جانب بڑھ چکا تھا۔ عائشہ کو ایک جانب دھکا دیتے ہوئے اس نے میرا حملہ روکنے کی کوشش کی، مگر یہ کوشش سیلابی ریلے کے سامنے کچی مٹی کا بند باندھنے جیسی تھی۔ اس کے ہاتھ سیدھے کرنے سے پہلے میرا گھٹنا اس کی پسلیوں کے نیچے ہتھوڑے کی طرح پڑ چکا تھا۔ ڈھب کی زوردار آواز کے ساتھ اس کے منہ سے درد بھری کرا نکلی اور وہ ماہی بے آب کی طرح فرش پر لوٹنے لگا۔ اسحاق کی پٹائی کرنے والے ایک ساتھ میری طرف بڑھے،
ایک نے ہاتھ گھما کر مجھے گھونسا مارنے کی کوشش کی۔ گھٹنوں میں ہلکا سا خم دیتے ہوئے میں نے اس کا وار خطا کیا، اور جب تک وہ سنبھل تھا میرا دائروی مکہ اس کی ٹھوڑی سے ملاقات کر چکا تھا۔ اوق کی آواز کے ساتھ وہ اوندھے منہ گرا تھا۔ اب میرے سامنے اکیلا شخص باقی تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی نمودار ہوئی۔ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے وہ ہکلایا، تم جانتے نہیں ہم کس کے آدمی ہیں؟ اس کا گریبان تھامتے ہوئے میں نے زوردار جھٹکا دیا۔ بھڑوے، تمہاری بدماشی عورتوں پر چلتی ہے؟ وہ مجھے دھمکاتا ہوا بولا۔ ہم استاد چرنجیت کے آدمی ہیں اور اسی کے حکم پر یہاں پہنچے ہیں۔ میں نے زستاوا 30 بور نکال کر اس کی ٹھوڑی سے لگایا۔ اگر اس کے بعد تمہارے بزدل استاد یا اس کا کوئی چیلا یہاں نظر آیا تو پھر کہیں نظر نہیں آؤ گے۔ مجھے کینہ توز نظروں سے گھورتا ہوا وہ خاموش رہا تھا۔ میں نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا 2-3 قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ 1 منٹ میں غائب ہو جاؤ، برہمی سے کہتے ہوئے میں نے ان کا پستول بھی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میرا پہلا شکار اب تک ہوش و حواس سے بیگانہ تھا، باقی 3 ٹھیک تھے۔ اپنے ساتھی کو اٹھا کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے چہرے پر نظر آنے والے تاثرات مجھے یقین دلانے کو کافی تھے کہ حالات گھمبیر ہو گئے تھے۔ وہ اتنی آسانی سے اپنی سبکی نہیں بھول سکتے تھے۔ میری سمجھ میں کوئی ایسا طریقہ نہیں آ رہا تھا کہ سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ میں گھر والوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ساجدہ خالہ اور عائشہ اب تک رو رہی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر عائشہ کا زمین پر گرا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے سر پر رکھتے ہوئے بولا، گڑیا پریشان نہیں ہوتے، اللہ پاک خیر کرے گا۔ وہ گلوگیر ہوئی، بھیا وہ پھر آئیں گے، آپ تو آج چلے جائیں گے، اس کے بعد ہمیں کون بچائے گا؟ میں متانت سے بولا، بچانے والی ذات اللہ پاک کی ہے اور فکر نہ کرو، اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ عبدالخالق منمنایا، ذیشان بیٹا مجھے لگتا ہے آپ نے معاملہ سلجھانے کے بجائے الجھا دیا ہے۔ میں آزردگی سے بولا، تو کیا کرتا؟ خاموش تماشائی بنا رہتا؟ وہ گہرا سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ میں مطلب کی بات پر آیا، اچھا یہ بتائیں ہوا کیا تھا؟ اس نے درستی سے اسحاق کی جانب اشارہ کیا، اس احمق سے پوچھو۔ چچا جان، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انہیں کوسنے میں توانائی ضائع کرنے کے بجائے غلطی سدھارنے کی کوشش کرنا زیادہ مناسب رہتا ہے۔ چارپائی پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے وہ بد دلی سے بولا، چرنجیت ایک مقامی غنڈہ ہے، نشہ آور اشیاء کا دھندا کرتا ہے۔ اس نے کالج کے چند لڑکوں کو بھی اپنے گروہ میں شامل کیا ہوا ہے جو کالج میں اس کا مال سپلائی کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے اسحاق کا ایک کلاس فیلو وکاش بھی اس دھندے میں ملوث ہے۔ وہ چرن کے گروہ کے کالج کے لڑکوں کا سرغنہ ہے۔ پرسوں وکاش ایک بیگ میں تازہ مال لایا جو اس نے اپنے کارندوں میں تقسیم کرنا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھنے والے لڑکے نے یہ بات اسحاق کو بتائی اور اس بے وقوف نے فوراً پرنسپل کو شکایت کر دی۔ پرنسپل کے حکم پر وکاش کے اسکول بیگ کی تلاشی لی گئی اور تمام مال برآمد کر لیا گیا۔ پرنسپل صاحب نے پولیس کو بلوا لیا۔ وہ وکاش کو پکڑ کر تھانے لے گئے۔ گو پولیس چرنجیت گروہ سے ملی ہوئی ہے، مگر خبر چونکہ میڈیا تک پہنچ گئی تھی اس لیے وکاش فی الحال پولیس کی حراست میں ہے، اور یہ غنڈے ہمارے سر ہو گئے کہ جو مال اسحاق کی وجہ سے پولیس کے ہاتھ لگا ہے ہمیں اس کی بھرپائی کرنا پڑے گی۔ غنڈوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ہم نے پولیس یا میڈیا تک یہ خبر پہنچائی تو وہ عائشہ کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اور عبدالخالق نے سر جھکا لیا۔ بیٹی کی بے توقیری کی بات زبان پر لانا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کتنے پیسے مانگ رہے ہیں؟ 10 لاکھ۔ ہماری گفتگو جاری تھی کہ اچانک دروازے کو زور زور سے دھڑ دھڑایا گیا اور پھر لمحہ ضائع کیے بغیر ایک شخص دیوار عبور کر کے اندر داخل ہوا اور دروازہ کھول دیا۔ 10 ڈچکرے ہتھیاروں سے لیس گھر میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے بھینسے کی طرح موٹا تازہ کالا بھجنگ شخص تھا جس کے ماتھے اور دائیں گال پر چاقو کے زخم کے نشانات تھے۔ عائشہ اور ساجدہ خالہ کے چہرے خوف سے فاق ہو گئے تھے۔ عبدالخالق اور اسحاق کی حالت بھی کوئی اچھی نہیں تھی۔ اسی دوران میں میرے دماغ میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا اور میں مطمئن ہو گیا تھا۔ مسئلے کا قابل عمل حل میں نے سوچ لیا تھا۔ میں نے عائشہ اور ساجدہ خالہ کو کہا، آپ اندر جائیں، سنا ہے یہاں کوئی ہیرو آیا ہوا ہے۔ سب سے آگے والے نے طنزیہ انداز میں گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ میرے اندازے میں وہ چرنجیت خود تھا۔ بعد میں میرا اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ میں اطمینان سے بولا، جب ہم رقم دینے پر آمادہ ہیں تو عورتوں کو زد و کوب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے خیال میں غنڈوں کے کچھ اصول تو ضرور ہوتے ہیں۔ اس نے ہاتھ سیدھا کرتے ہوئے استہزائی کہا بلند کیا، ادھر دو۔ میں نے اعتماد سے کہا، 2 دنوں بعد تمہیں رقم مل جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، لیکن میرے آدمیوں پر ہاتھ اٹھانے والا اپنے ہاتھ کٹوانے پر تیار ہوگا یا ڈاکٹر بننے والی لونڈیا کو معافی تلافی کے طور پر چرنجیت کی سیوا میں بھیجے گا۔ میں نے اسے اکسایا،
چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے چیلوں کے بجائے تم اکیلے میرے ہاتھ پاؤں توڑتے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جاتا کہ چرنجیت کتنا بڑا دادا ہے۔ بالک، گروہ اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ منش اکیلا شکار کرے۔ چرنجیت، بہتر تو یہی تھا کہ اپنی ساکھ بچا کر پتلی گلی سے نکل لیتے۔ تمہارا پیسوں والا مطالبہ میں مان رہا ہوں نا، یہ نہ ہو تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ چرنجیت نے ایک بلند و بانگ کہا لگایا۔ بالک، لگتا ہے ہندی فلموں کے کچھ زیادہ ہی شوقین ہو۔ جب چرنجیت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بڈھے کو سبق سکھا کر جائے گا تو مان لو ایسا ہی ہوگا۔ البتہ تم کوئی تیر مار سکتے ہو تو مار لو، تمہاری مرضی۔ یہ کہتے ہوئے میں موبائل فون نکال کر وشواس سنگھ کا نمبر ملانے لگا۔ ایک خدشہ ذہن میں موجود تھا کہ کہیں اس نے نمبر تبدیل نہ کر لیا ہو، مگر گھنٹی جانے پر میں نے اطمینان بھرا سانس لیا تھا۔ چرنجیت نے کہا لگایا، بالک، پولیس کو بلانے کی غلطی کی تو انجام اور بھی برا ہو سکتا ہے۔ ہیلو، وشواس سنگھ کی خمار آلود آواز ظاہر کر رہی تھی کہ وہ نیند سے جاگا تھا۔ راجہ بول رہا ہوں۔ میں نے شرافت سے تعارف کروایا کہ مذاق کا وقت نہیں تھا۔ راجہ، اس نے حیرانی بھرے انداز میں دہرایا۔ میں مخصوص انداز میں بولا، پریتو کا بھائی۔ وہ خوشی سے چہکا، ابے تو کدھر سے آ گیا ہے؟ اس کے لہجے سے خمار غائب ہو گیا تھا۔ تفصیل بعد میں، فی الحال مسئلہ سنو۔ دھامن گاؤں کا ایک سورما استاد چرنجیت مجھے دھمکا رہا ہے۔ موبائل فون دو ماں کے یار کو۔ وشواس سنگھ کے منہ سے مغلظات نکلنے لگی تھیں۔ بات کرو۔ میں نے چرنجیت کی طرف موبائل فون بڑھا دیا۔ تمسخرانہ تبسم ہونٹوں پر سجائے اس نے موبائل فون کو کانوں سے لگایا۔ نہ جانے وشواس سنگھ نے کن الفاظ میں اپنا تعارف کروایا تھا کہ لمحہ بھر کے بعد ہی چرنجیت کا رنگ اڑ گیا تھا۔ جی دادا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ جی جو حکم، میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں تھا دادا۔ وقفے وقفے سے اس کی گھگیائی ہوئی آواز بلند ہوتی رہی۔ یہ لیں جناب۔ 3-4 منٹ کی گفتگو کے بعد اس نے مرے مرے ہاتھوں سے موبائل فون میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے موبائل فون کانوں کو لگایا۔ اس بہن کے ٹکے کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے، تم فی الفور میرے پاس پہنچنے کی کرو۔ میں ہنسا۔ کر لی نا سرداروں والی بات۔ گروجی، ہیلی کاپٹر تو میرے پاس ہے نہیں، اس لیے تھوڑا انتظار کرو، کل ملاقات ہوگی۔ منتظر رہوں گا، اس نے تکرار کیے بغیر رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ شمع چاہتا ہوں مہاراج، مجھے معلوم نہیں تھا آپ کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں۔ چرنجیت نے صلح کی طرف قدم بڑھانے میں دیر نہیں کی تھی۔ چرنجیت، تم اور تمہارے آدمیوں نے میری چھوٹی بہن کے متعلق کافی بکواس کی ہے۔ ابھی تمہیں لا علم سمجھتے ہوئے معاف کر رہا ہوں۔ اگلی بار یاد رکھنا، صرف گروہ نہیں تمہارے کنبوں کا بھی صفایا کروا دوں گا۔ صرف وشواس سنگھ ہی نہیں، ممبئی زیر زمین حلقوں کے نامی گرامی لوگ جن میں دھرمو دادا اور راجپوت دادا سر فہرست ہیں، میرے گہرے دوست ہی نہیں، ممنون اور احسان مند بھی ہیں۔ وہ لجاجت سے بولا، شکایت کا موقع نہیں ملے گا مہاراج، پھوٹنے کی کرو۔ میں نے انہیں دفع ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ سورت سے گھر سے نکل گئے تھے۔ عبدالخالق اور اسحاق حیرانی سے مجھے گھور رہے تھے۔ عائشہ اور ساجدہ خالہ بھی وہیں پہنچ گئیں۔ وہ بھی سخت حیران تھی۔ ساجدہ خالہ میرے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے بولیں، بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ نے ہمیں بہت بڑی مصیبت سے نکالا ہے۔ چچا عبدالخالق اور اسحاق بے ساختہ مجھے لپٹ گئے تھے۔ چند لمحے جذباتیت بھری فضا قائم رہی۔ زیادہ تعریف اور پذیرائی سنبھالنا میری استطاعت سے باہر تھا۔ مجبوراً مجھے موضوع تبدیل کرنا پڑا۔ خالہ، اچھی سی چائے ہی پلا دیں؟ بھیا میں لاتی ہوں، عقیدت بھرے انداز میں کہتے ہوئے عائشہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے باقیوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ لوگوں نے فکر نہیں کرنی، میں 2-3 موبائل فون نمبر دوں گا، اگر ان غنڈوں میں سے کوئی بھی تنگ کرنے کی کوشش کرے فوراً اطلاع کرنا۔ انہیں سنبھالنے والے ان سے بڑے مگرمچھ میرے جاننے والے ہیں۔ ساجدہ خالہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولی، آپ ہر دفعہ ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آتے ہیں۔ یقین مانو دوسرا دن ہے، پریشانی سے نیند ہی غائب ہو گئی تھی۔ خالہ دعا کیا کریں، باقی یہ اللہ پاک ہی انسان کی مدد فرمانے والا ہے، البتہ سبب وہ کسی کو بھی بنا دیتا ہے۔ عبدالخالق شفقت بھرے لہجے میں بولا، برخوردار، وہی مسبب الاسباب سبب کا شکریہ ادا کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ عائشہ کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے پھر موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ بہت اچھی بھیا، اس نے باورچی خانے سے ہانک لگائی تھی، گویا اس نے سماعتیں ہماری باتوں پر دھری تھیں۔ میں نے ہنستے ہوئے مذاق کیا، راجکماری نے پیغام بھجوایا ہے کہ عائشہ نے نمایاں پوزیشن نہ لی تو وہ خود اس کے کان کھینچنے آئے گی۔ وہ چائے کے برتنوں کے ہمراہ نمودار ہوئی۔ ایسا موقع نہیں آنے دوں گی بھیا۔ میں چائے کی پیالی تھامتے ہوئے بولا، چلو دیکھ لیں گے۔ بمشکل پیالی خالی کی تھی کہ عصر کی اذان ہو گئی۔ باپ بیٹا مسجد میں چلے گئے، میں وہیں کمرے میں نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھ کر میں بمشکل مصلے سے اٹھا تھا
کہ عائشہ اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ میں چارپائی پر نشست سنبھالتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ عائشہ لجاجت سے بولی، بھیا ایک بات مانیں گے؟ میں ہنسا، سن کر تعین کروں گا۔ وہ ملتجی ہوئی، اگر آپ چلے گئے تو وہ گنڈے پھر آ جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے ہمارے ہاں رہ لیں؟ میرا مطلب اپنے کام پر یہیں سے چلے جایا کریں اور چند گھنٹوں یا 1-2 دن کے بعد پھر لوٹ آیا کریں۔ میں متبسم ہوا، مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی ڈاکٹر اتنی سیانی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ مطلب ٹھیک ہے، قسم سے آپ کی موجودگی میں اتنا حوصلہ ملتا ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ نہیں، بالکل غلط ہے۔ میرا آپ لوگوں کو ملنے آنا بھی میری حماقت ہے۔ آپ مستقل قیام پر زور دے رہی ہیں۔ ساجدہ خالہ معترض ہوئیں۔ ایسا تو نہ کہیں بیٹا، میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا، کیا آپ جانتی ہیں میری انڈیا آمد کا مقصد کیا ہے؟ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن یہ ضرور جانتی ہوں میرا بھیا کسی بے گناہ یا مظلوم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے انکشاف کیا، اگر میری اس گھر میں موجودگی کی کسی ایجنسی کو بھنک بھی پڑ گئی نا، تو آپ لوگوں پر جو قیامت ٹوٹے گی اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے آپ۔ عائشہ اور اس کی ماں کے چہرے پر خوف نمودار ہوا۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، بھیا میں تو بس یہ چاہ رہی تھی کہ خوف اور ڈر کے سائے میں زندگی نہ گزاروں۔ آپ کے یہاں رہنے پر گنڈے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ بے فکر رہو گڑیا، جب کہہ دیا ہے کہ اب ان میں سے کوئی گنڈا اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا تو بس نہیں دیکھے گا۔ وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولی، یقین نہیں آ رہا نا، وہ گنڈے جاتے ہوئے جس انداز میں مجھے گھور کر گئے ہیں، لگتا ہے آپ کے گھر سے نکلتے ہی آ جائیں گے۔ اچھا ایسا ہے، میں آج رات یہیں گزاروں گا اور صبح تک ممبئی کے ان گنڈوں کو بلوا کر چچا جان سے ملواؤں گا جو چرنجیت جیسے سڑک چھاپ کو چٹکیوں میں مسل سکتے ہیں۔ وہ آپ کے بھائی اور ابو کے ساتھ چرنجیت کے ٹھکانے پر جائیں گے اور ایک بار پھر انہیں متنبہ کر کے آئیں گے۔ اب خوش؟ سر جھکاتے ہوئے اس نے بے دلی سے سر ہلا دیا تھا۔ چلو اٹھ جاؤ، پڑھائی کرو اور ان فضول خیالات کو ذہن سے جھٹک دو۔ ٹھیک ہے بھیا، کہتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی۔ ساجدہ خالہ اٹھتے ہوئے بولی، میں بھی چلتی ہوں بیٹا، شام کے لیے کچھ اچھا سا کھانا بنا لوں۔ دن کا کھانا بھی برا نہیں تھا خالہ۔ وہ مسکرائی، ہاں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے مزید اچھا بن نہیں سکتا۔